बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 1 अगस्त की तारीख और दोपहर तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स। मोहसिन नकवी साहब और DGISPR साहब के बयान के आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की सफ़ों से होते हुए पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को मुनज़्ज़म करने की जानिब इशारा कर रहे हैं। इत्तलात ये हैं कि मामले का आगाज़ पंजाब से होगा। एक सफ़ा जिसके हवाले से बड़े एतमाद के साथ दावा किया जाता था वो फट चुका है और अहम तरीन शख्सियत को घर जाने के हवाले से पैगाम दिया जा चुका है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपके सामने इमरान खान का फरवरी 2022 का बयान रखना चाहूँगा और एक बार फिर ये कहूँगा कि बिलाशुबा ये शख्स जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी है वो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए वाकई आउट ऑफ सिलेबस साबित हुआ है। और फरवरी 2022 के अंदर इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया था कि निज़ाम के साथ पंगा ना करें, मैंने निज़ाम को संभाला हुआ है, अगर आप निज़ाम के साथ पंगा करेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इमरान खान ने कहा था कि अगर आपके पास कोई प्लान है, अगर पाकिस्तान के मामलात को ठीक करने का कोई प्लान ऑफ एक्शन है जो कि हमारे बगैर, सियासतदानों के बगैर हो सकता है, तो मैं पीछे हट जाता हूं। लेकिन अगर आपके पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है तो मैं बिल्कुल पाकिस्तान के लिए काम करूंगा, पाकिस्तानी आवाम के मुस्तकबिल के लिए काम करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये इमरान खान ने जून 2023 में भी कहा, उससे पहले फरवरी 2022 में जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी उस वक्त भी कहा। इमरान खान साहब ने क्या कहा था पहले आप सुन लें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जी देखिए इमरान खान साहब की। आखिर में कहता हूं अभी भी वक्त है, बातचीत करें। अगर तो आपके पास कोई गेम प्लान है कि इमरान खान को अगर हम निकाल के तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा, वो मुझे बताए, मैं पीछे हट जाता हूं जी। लेकिन अगर गेम प्लान सिर्फ ये है कि इमरान खान रास्ते से हट जाए क्योंकि यहाँ लोगों को अपनी जाती फायदे नजर आ रहे हैं, लोग अपने NRO मिल जाएगा लोगों को, या लोगों को अपनी अपनी पोजीशंस की फिक्र पड़ी हुई है, अगर सिर्फ इसलिए इमरान खान को हटाना है तो इमरान खान तो रास्ते से नहीं हटेगा। इमरान खान बैठा है यहाँ, जो करना करो, जो करना है करो, इमरान खान रास्ते से नहीं हटेगा। और फिर इमरान खान ने अपनी भरपूर आसाबी जंग के नतीजे में इमरान खान ने कहा था कि नफ्स की गेम का मैं माहिर हूँ, एसाब की जंग का मैं माहिर हूँ, ये जंग अगर आपने मेरे साथ लड़नी है तो मैं तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और वो पाकिस्तान जिसमें हमेशा से ये कहा जाता था कि फ़ौजी जर्नैल बड़े मजबूत आसाब के मालिक होते हैं, सवाल उठ रहे हैं कि क्या कल DGISPR साहब ने बाकायदा तौर पर निज़ाम की शिकस्त तस्लीम कर ली है, इस बात का ऐलान करके कि निज़ाम चल नहीं पा रहा। मैं एक तरतीब के साथ अगर आपके पास चीज़ें रखूं तो मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। सबसे पहले ये बयानिया बनाया गया पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों की जानिब से। याद कीजिए ये बिल्कुल 2022 का आगाज़ था जब ये बयानिया बनाया गया फ़ैसला साज़ों की जानिब से गैर मुल्की क़ुव्वतों के कहने के ऊपर। और जब नज़र आना शुरू हो गया कि इमरान खान साहब सिस्टम को पटड़ी के ऊपर चढ़ा चुके हैं और आगे कुछ अरसे में रवायती सियासी माफिया दफन होने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर वो फ़ैसला साज जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए किरदार अदा करते रहे हैं, उनका वो किरदार हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा है। तो फिर क्या किया गया? सबसे पहले ये बयानिया बनाया गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो मुल्क डिफ़ाल्ट कर जाएगा। क्या हुआ? ये बयानिया बनाया गया कि अगर इमरान खान को घर ना भिजवाया गया तो मुल्क डिफ़ाल्ट कर जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया? आपने इमरान खान की हुकूमत को घर भिजवा दिया। उसके बाद अगला बयानिया आपने ये बनाया इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद कि इमरान खान अगर जेल से बाहर आया तो पाकिस्तान अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगा। इमरान खान को तो जेल में जो है वो कैद हुए को 3 साल का अरसा गुजरने वाला है। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को इस गैर आइनी और गैर कानूनी कैद में 3 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। 3 बरसों से आपने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है। आप तो कहते थे बाहर आएंगे तो सियासी अदम इस्तेकाम होगा, वो अंदर बैठा है, इसके बावजूद सियासी अदम इस्तेकाम है, आप कुछ नहीं कर सके। यानी आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर सके, फिर आपने इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा, फिर भी आप कुछ नहीं कर सके। फिर फ़ैसला साज़ों ने एक बयानिया बनाया कि 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम की जाए।
کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ پھر اس جعلی اسمبلی سے، پھر اس فارم 47 کے پارلیمنٹ سے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کروا لی، آپ نے 27ویں آئینی ترمیم بھی کروا لی، آپ نے اپنی مرضی کی آئینی عدالت بنا لی، آپ نے ججز کو گھر بھجوا دیا، لیکن اس کے باوجود معاملات چونکہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم ہو جائے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ پھر آج یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے ان تمام تر چیزوں کے بعد کہ پورا نظام ہی غلط ہے اور اب اسے تبدیل ہونا چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب سمجھا جانا چاہیے کہ شروع سے لے کے آج تک آپ غلط تھے۔ پہلے آپ نے یہ کہا عمران خان کو گھر بھیج دو، سسٹم کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ نے کہا عمران خان صاحب کو جیل میں رکھو، سسٹم کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ نے کہا عدالتوں کو گھر بھجوا دو، یہ عدالتیں بند کر دو، نئی عدالتیں بنا لو، سسٹم کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ نہیں ہوا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے کا پورا نظام ہی غلط ہے، اسے تبدیل ہو جانا چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ عمران خان نے واضح طور پر جو بات فروری 2022 میں کہی تھی، جو جون 2023 میں کہی تھی، وہ واضح ہو چکی ہے۔ عمران خان بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ یہ لندن پلان ہے ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ اس لندن پلان کے تحت اگر نواز شریف صاحب کی سیاست میں واپسی ہوگی، ان کے کرپشن کیسز معاف ہوں گے، روایتی سیاسی مافیوں کو واپس لایا جائے گا، تو دوسری جانب جو لوگ واپس لائیں گے ان کے بھی کچھ ذاتی مفادات ہوں گے۔ عمران خان صاحب اسی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ آج جب عدالتیں اپنی مرضی کی بن گئیں، آج جب اہم ترین عہدے 2029 تک جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیے گئے، آج جب ایکسٹینشنز ہو گئیں، آج جب نئے عہدے متعارف کروا دیے گئے، آج جب ہر جگہ پر عسکری سطح کے اوپر اور عدالتی سطح کے اوپر مکمل طور پر تمام تر فیلڈنگ مستقبل کے حوالے سے سیٹ کر لی گئی، تو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام مکمل طور پر فارغ ہو چکا ہے۔ پہلے محسن نقوی صاحب کے ذریعے اشارہ کیا گیا، اب کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آ کے باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی۔ اب اس کے آفٹر شاکس آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، جسے کچھ غیر جانبدار حلقے ایک نورا کشتی بھی قرار دے رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک قسم کا بیانیہ تھمانے کی کوشش ہے مسلم لیگ نواز کی قیادت کو، جو کہ مکمل طور پر فارغ ہو چکی ہے، جہاں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر انہیں گھر بھجوایا جائے گا تو کیا انہیں کوئی بیانیہ دیا جا رہا ہے؟ یہ ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنیے ذرا، بڑھ کے جو ہے وہ پاکستان کی اور عزت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ سنیے ذرا۔ تو پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی نہ صرف دنیا میں اسی وقار کے ساتھ اسی جو ہے وہ یہ محسن نقوی صاحب کو جواب دے رہے ہیں، وہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھے گا، بلکہ انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں وہ مقام حاصل کرے گا جو مقام پاکستان کے متعلق جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ سنیے اب ہمیں سنیے۔ اس بات سے نہ ڈرایا جائے کہ جی یہ جو کاکروچ ہیں، یہ کاکروچ جو ہیں، یہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے پہلے تو طنز کر رہے ہیں کہ اگر کاکروچ اکٹھے ہو گئے، یعنی پاکستان کے نوجوانوں کے متعلق ان کا خیال ہے کہ یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اگر کے اوپر انہوں نے بڑا زور دیا، سنیے ذرا۔ ان کو لیپ ٹاپ دینے سے یا ان کو وظائف دینے سے جو ہے یہ نہیں سنبھلیں گے۔ بھئی ہم نے سنبھالے ہوئے ہیں جی یہ ہے وہ بیانیہ۔ پاکستان میں بھی اور خاص طور پہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ایسے انیشیٹو شروع کیے ہوئے ہیں۔ جی یہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بیانیہ دے رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے بیان کے جواب میں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ جو کاکروچ ہیں، یہ ہم نے سنبھالے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، اور خاص طور پر پنجاب کے اندر یہ مریم نواز صاحبہ نے سنبھالے ہوئے ہیں، ان کے لیے منصوبے شروع کر کے۔ اور جو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ان کو وظائف دینے سے یا ان کو لیپ ٹاپ دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، تو ہمیں کاکروچوں سے نہ ڈرایا جائے کہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو نظام کو لپیٹ دیں گے۔ ہم نے یہ کاکروچ سنبھالے ہوئے ہیں۔ یعنی محسن نقوی صاحب کے جواب میں ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کو بیانیہ مل گیا، دوسرا وہ پاکستانی قوم کو ایک بہت بڑا لطیفہ سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا لطیفہ ہے۔ جناب پاکستان میں اس معیار کو جانچنے کے لیے جو آخری بار الیکشن ہوئے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، کون کس کے ساتھ جڑا ہے، وہ 8 فروری 2024 کو ہوئے، اور آپ کے اپنے شہر لاہور میں، جسے آپ اپنا ہوم گراؤنڈ کہا کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی مسلم لیگ نواز، اس ہوم گراؤنڈ میں نہ صرف نواز شریف صاحب کو بری طریقے سے شکست ہوئی، بلکہ شہباز شریف
مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز جو حمزہ شہباز صاحب ہے وہ بھی جناب ان کے لیے اس قسم کے حالات بن گئے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار کیا کیا جائے. وہ تو پھر ان سے کچھ وعدے وعید دیے گئے, لندن پلان ان کے سامنے رکھا گیا, اور پھر مسلم لیگ نواز نے اور نواز شریف صاحب نے سب کچھ مانا کہ ہم ماضی کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر جناب فارم 47 کی حکومتیں بنی. جو سیاسی جماعت اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر عمران خان صاحب کی ایک کارکن جو کہ بیمار تھیں, جو کہ کینسر پیشنٹ تھیں, جو کہ جیل کے اندر تھیں, جنہوں نے کمپین بھی نہیں چلائی, جن کے پاس بلے کا انتخابی نشان بھی نہیں تھا, انہوں نے اس شخص کو جو 3 بار پاکستان کا سابق وزیر اعظم رہا اس سے برے طریقے سے شکست دی. اور حقائق اس حوالے سے موجود ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر بھی, اس سے پہلے بھی میں ویڈیوز کر چکا ہوں, آپ کو پتہ ہے. تو اس جماعت کے ایک رہنما بتا رہے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جڑے ہیں. شاید تھوڑی سی ان کے اندر وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ محسن نقوی نے شاید انہیں ایک ایسی ڈیلیوری کرائی کہ جس کے جواب میں کوئی بیانیہ بنائیں. پیپلز پارٹی کا رد عمل آ گیا, انہوں نے کہا جی نئے صوبوں کی تجویز ہمیں قابل قبول نہیں ہے. مراد علی شاہ صاحب بولے فرمانے لگے کہ سندھ تو یہ تجویز قبول نہیں کرے گا. پھر کہنے لگے کہ نظام تو شہباز شریف ہے, محسن نقوی کا اشارہ پتہ نہیں کس طرف ہے, اور نوجوان قوم کا مستقبل ہے, کاکروچ نہیں. اچھا پیپلز پارٹی پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے عوام کو, خود کو دھوکہ دے رہی ہے یا کسی اور کو دھوکہ دیتے ہیں. جہاں ایک طرف مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نظام تو شہباز شریف صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں نا یہ بات کہہ کے, اور دوسری جانب جو گورنر ہیں کے پی کے کنڈی صاحب, ان کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب حکومت کے ساتھ نہیں, ہم تو ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جہاں پر حکومت ریاست اس قسم کی ڈیفینیشنز خود کریں, بلاول بھٹو زرداری صاحب صبح بیان دیں شام کو بدل جائیں, تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کنفیوز ہے. اب وہ قیادت جو پاکستان تحریک انصاف کی جیلوں سے باہر ہے, بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ پاکستان میں تو سسٹم کبھی تھا ہی نہیں, اور کبھی سے مراد ان کی یہ ہے کہ یہ جو 2 سیاسی جماعتیں ہیں اور انہیں جو لانے والے ہیں وہ اس وقت اس سسٹم کے نہ ہونے کے ذمہ دار ہیں. یہ بات خیر انہوں نے بہتر کی. اگر وہ یہ بات کر دیتے کہ سسٹم تو اس دن ختم ہو گیا تھا جب آپ نے عمران خان کو گھر بھجوایا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سسٹم اس دن بیٹھ گیا جس دن آپ اسے ڈیفالٹ موڈ پر لے گئے. یعنی ذرا ایک سیفر انہوں نے بات کی. ڈیفالٹ موڈ کے اوپر کب لے کر گئے؟ جب عمران خان صاحب کی انہوں نے حکومت گرائی. تو کھل کر بات کرنی چاہیے تھی بیرسٹر گور صاحب کو کہ جب عمران خان صاحب کو آپ نے گھر بھیجا, اور اس سے پہلے عمران خان کہہ چکے تھے کہ آپ سے یہ سسٹم نہیں چلے گا. فواد چودھری کچھ ایسے حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے, ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں محسن نقوی صاحب نے پہلی مرتبہ نہیں کی, یہ باتیں پاکستان میں پہلے بھی ان 3 سالوں میں ہو چکی ہیں, اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں خطاب کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو کل بھی ہم نے بات کی, اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بیان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بیان کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. اور کچھ ایکسپلینر اس حوالے سے آنا شروع ہو گئے ہیں, جیسے انصار عباسی صاحب موصوف, جو کہ اس قسم کی جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو خبریں ہوتی ہیں ان کی ایکسپلینیشن دینے کے لیے وہ سب سے پہلے آتے ہیں سامنے. آج بھی آگے وہ سامنے اور کہتے ہیں کہ جناب یہ انتظامی, یہ جو نقوی صاحب کا بیان ہے تبع النظام کا, یہ انتظامی یونٹس کے قیام کی سوچ کی ترجمانی تھا. اور میری بات ہوئی ہے, یہ کوئی فاصلہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے دوران یا شہباز شریف کے دوران, نہ ہی کوئی حکومت گرانے کی بات کی جا رہی ہے, بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انتظامی یونٹس جو ہیں وہ بنانے چاہیے. اور یہ سوچ جو ہے یہ جو ہے پاکستانی عسکری اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے کہ وہ نئے صوبوں کے حوالے سے اتفاق رائے جو ہیں وہ پیدا کریں, کیونکہ اس نظام کے اندر جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کوئی گنجائش اس وقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور مطلب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انصار عباسی صاحب جیسے صحافی, جو خود کو سینئر صحافی کہتے ہیں, وہ بھی معاملے کی جڑ کی جانب اشارہ نہیں کر رہے, یہ نہیں بتا رہے کہ کیسے پاکستانی عوام نے جو مینڈیٹ جس شخص کو دیا, اگر آپ حق حکمرانی اسے نہیں دیں گے تو پھر آپ نظام کیسے چلائیں گے. خیر وہ کہتے ہیں کہ بڑھتا ہوا فاصلہ نہیں ہے یہ شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, بلکہ یہ ایک پیغام ہے کہ صوبے بنائیں. لیکن اس کو اگر دوسری طرح سے دیکھیں تو جب آپ کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ بات نہیں مان رہی جو کہ اس نظام کو سہارا دیے ہوئے ہے, تو پھر آپ اس کی مدد کے بغیر کیسے 28ویں ترمیم کر سکتے ہیں؟ کیسے اس نظام کو آپ اس طرح سے اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں؟ پھر بیرسٹر سیف صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں, ان کا بیان آ گیا کہ اگر جناب انتظامی یونٹس بنانے سے نظام بچ سکتا ہے تو فوری طور پر یہ کام کر دیا جائے. ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی نظام موجود ہے یا اس نظام کو بچایا جا سکتا ہے بغیر جو ہے وہ مینڈیٹ ان کے حوالے کیے جنہیں پاکستانی عوام نے ووٹ دیا ہے؟ پھر تو خیر آپ کی سوچ اور اپروچ کے اوپر جو ہے وہ سوال ہی اٹھایا جا سکتا ہے. تو بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہو یا پھر انصار عباسی صاحب کی خبر ہو یا دیگر تجزیہ نگاروں کے ایکسپلینر ہوں,
وہ ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ بہرکیف سسٹم اس وقت جو ہے وہ اس وقت گر چکا ہے، باقاعدہ طور پر صرف اس کی اناؤنسمنٹ باقی ہے، وہ ایک پیج جس کے متعلق بار بار اعلان کیا جاتا تھا وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے۔ جو کام ان جعلی حکمرانوں سے لینا تھا پاکستان کے طاقتور حلقوں نے وہ لے چکے ہیں۔ اسی جانب ہم بھی بار بار اپنے اس پلیٹ فارم میں اشارہ کرتے رہے، اور اگست کو اس حوالے سے انتہائی اہم مہینہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اسی اگست کے مہینے سے ہی تبدیلیوں کا آغاز ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔